दहशत गर्द कैसेट नंबर 2। नजमा के लिए बंदूक पिस्तौल कोई ऐसी अनहोनी शय नहीं थी। उसका बचपन और लड़कपन इन्हीं खिलौनों से खेलते गुजरा था। दूसरे ही लम्हे नजमा ने अपने बाजू को जोर से झटका दिया। गुंडे के लिए उसका रद्देअमल बिल्कुल गैर मुतवक्के था। नजमा ने चाहा कि भाग जाए, लेकिन अचानक ही जाकिर ने उसके पेट में जोरदार लात मारी और नजमा तिलमिलाकर बिल्कुल उस गुंडे पर जा गिरी जो अपने साथी की मदद के लिए उसकी तरफ लपका था। नजमा के अचानक टकराने से पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। नजमा के बिल्कुल नजदीक जमीन पर गिरी नजमा ने हाथ बढ़ाकर पिस्तौल पकड़ा और कहर की देवी की तरह अचानक उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि लिसानी तंजीम के गुंडे संभले, उसने पिस्तौल सीधा किया और दीवानावार उसकी लबलबी दबाती चली गई। बिफरी हुई शेरनी के हाथ में पिस्तौल के शोलों ने सबसे पहले उस गुंडे को चाटा जो जाकिर भाई का खुसूसी बॉडीगार्ड और हर बुरे काम में दस्ते रास्त था। उसे जमीन पर गिरते देखकर जाकिर ने अपनी गन सीधी की और आलम वहशत में कलाशनकोफ का पूरा ब्रस्ट इफ़्फ़त माब मुस्लिम जादी के मुकद्दस बदन में उतार दिया। सारी गोलियां सामने की समत से उसको लगीं। नजमा को एक सांस की भी मोहलत नहीं मिली थी जब जन्नत के सारे दरवाजे उस पर खुल गए। बेहोश होती आरिफा ने आखिरी मंजर यही देखा कि जाकिर ने कलाशनकोफ का पूरा ब्रस्ट नजमा के सीने में उतारा और वो अपने औसान खो बैठी। सड़क किनारे लगे लोहे के जंगले को थामकर उसने संभलना चाहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी गिरफ्त जंगले पर टूट गई और वो वहीं ढेर हो गई। रूसुल बिलाद के सैकड़ों शहरियों ने गैरत का यह जुर्रतमंदाना खेल बड़ी बेगैरती से देखा और खौफजदा भेड़ों की तरह कोनों खुदरों में छुपकर अपनी दानिश में खुद को महफूज करने लगे। जाकिर ने इस एहसास के बाद कि उसका शिकार जिंदा उनके हाथ नहीं लगा, एहसास तौहीन से तिलमिलाकर दीवानावार हवा में फायरिंग शुरू कर दी। जाकिर भाई ने इफ़्फ़तमाब शहीदा की लाश को ठोकर मारकर अपना गुस्सा निकाला और गालियां बकता हुआ अपने साथियों के साथ एक कार में सवार होकर हवा हो गया। इस इत्मीनान के बाद कि दहशतगर्द यहां से दफा हो गए हैं, इमरजेंसी पुलिस के बहादुर जवान अपनी बर्क रफ्तार और जदीद आलात हरबो जरब से सजी सजाई जीपों के ऊटर बजाते वहां पहुंच गए। शेरगुल को आज न जाने क्यों अपनी बुजदली पर गुस्सा आ रहा था। उन लोगों ने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया था और शाम ढले अपने मिशन से वापस लौटे थे। इस दौरान उसे रह रहकर अपनी बहन का ख्याल आता रहा। उसकी छठी हिस्स उसे बारहा किसी मुतवक्के खतरे का एहसास दिलाकर बेचैन करती रही और शेरगुल उसे अपनी बुजदली समझता रहा। उसने बिलाखिर खुद को यह समझाकर कदरे मुतमईन कर दिया कि उसकी बहन को नस्ली तौर पर अपनी इज्जत की हिफाजत का तरीका आता है और इस काम के लिए वो किसी की मदद की मोहताज नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आ ही गया तो वो अपनी हिफाजत कर लेगी। रिपोर्ट लिखते हुए शाम गहरी हो चली थी। जब वो रिपोर्ट मुकम्मल करके निकला तो रात हो गई थी। अपने दफ्तर से बमुश्किल 3-4 फरलांग के फासले पर उसकी मोटरसाइकिल अचानक एक जीप से टकराई। अगर वो अचानक ब्रेक ना लगाता तो बहुत नुकसान हो जाता। गुस्से से तिल मिलाकर उसने मोटरसाइकिल खड़ी की। जैसे ही वो मोटरसाइकिल खड़ी करके सीधा हुआ, जीप सवारों ने अचानक उसकी तरफ बंदूकें सीधी करके उसे हाथ उठाने का हुक्म दिया। इससे पहले कि शेरगुल को सूरत हाल की समझ आए, किसी तरबियत याफ्ता दहशतगर्द ने उसकी पुश्त से उसकी कानपट्टी पर जोरदार जरब लगाई और वो कटे हुए दरख्त की तरह दाहिनी तरफ उलट गया। एन उन लम्हात में लिसानी तंजीम के तिबी विंग की एक एम्बुलेंस वहां आई और 4 मजबूत हाथों ने शेरगुल को उठाकर उसमें फेंक दिया। एम्बुलेंस में मौजूद मुस्तैद रजाकारों ने दूसरे ही लम्हे उसे स्ट्रेचर पर डालकर इस तरह जकड़ दिया था कि वो अपनी मर्जी से अपने जिस्म को हिला भी नहीं सकता था। थोड़ी देर शेरगुल को होश आया तो उसने खुद को मजबूत सलाखों वाली हवालात में बंद पाया। उसके पांव में जंजीर डालकर एक मजबूत सलाख से बांधी गई थी। दोनों सरों पर मजबूत ताले लगे थे। हिम्मत करके वो उठकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अब शायद सुबह हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसे अपनी तरफ आती कदमों की चाप सुनाई दी। फिर उसने सलाखों के बाहर आरिफ मियां को खड़े देखा, जिसके अकब में 3 और हट्टे कट्टे गुंडे मौजूद थे। उनमें से एक ने कलाशनकोफ थाम रखी थी। क्यों बेटा, अब मालूम पड़ा हटे भाव का धाल? साला बड़ा करता था। अबे तुझे कहा था एक हफ्ते में भाग जाए शहर से और तू अभी तक यहीं फिर रहा है। भुगत 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 बेटा भुगत। अब तू देखता हूं कौन साला तुझे अब बचाने आता है। हाँ, ये कमालुद्दीन था, लिसानी तंजीम का सरकर्दा मेंबर और मकामी काउंसलर, जिसके खिलाफ शेर दिल ने FIR दर्ज करवाई थी और उसे मार्केट में फायरिंग का जिम्मेदार गर्दाना था और जिसको पुलिस ने आज तक पूछने की जहमत ही गवारा नहीं की थी। बजाय इसके कि वो जेल की सलाखों के पीछे बंद होता, आज शेरगुल उसकी तंजीम का कैदी था और कमालुद्दीन उसकी बेबसी का तमस्खुर उड़ा रहा था। देखो मियां,
ہم ایک مرتبہ وارننگ ضرور دیا کرتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے، لیکن ہمارے حکم پر عمل نہ کرنے والے کو ہم معاف نہیں کیا کرتے. ہاں یہ بھی ہمارا اصول ہے جس پر ہم سختی سے کاربند ہے، سمجھے تم؟ اس مرتبہ عارف میاں اس سے مخاطب تھے. بکواس بند کرو، ذلیل انسان، تم نہیں جانتے میں کون ہوں. تم سے جو بھی بن پڑے کر گزرو. یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرو گے تم. بلاخر شیرگل پھٹ پڑا. اے لاؤ سالے کو، ابھی اس کا مزاج ٹھنڈا کرتا ہوں. عارف میاں نے حکم دیا. دروازہ کھلا اور تنظیم کے رضاکار اسے گن پوائنٹ پر جانوروں کی طرح گھسیٹتے اس کمرے کی طرف لے آئے جہاں وہ اپنے مجرموں کو سزا دیا کرتے تھے. شیرگل کو ایک لوہے کی کرسی پر اس طرح جکڑ دیا گیا کہ اس کے بازو کرسی کے بازو سے بندھے تھے اور ٹانگوں کو زنجیر سے باندھا گیا تھا. شیرگل، تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے استعفے پر دستخط کر دو جو ٹائپ شدہ ہمارے پاس موجود ہے، اور چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ. عارف میاں نے کونے میں دھری میز پر رکھی فائل کی طرف اشارہ کیا. شٹ اپ! تم یہ حسرت ہی دل میں لے کر مر جاؤ گے کہ اپنی مرضی سے کوئی بات مجھ سے منوا سکتے تھے. شیرگل دھاڑا. ٹھیک ہے، تمہاری مرضی. عارف میاں کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ اس کی پشت پر موجود رضاکاروں نے جلتے ہوئے سگریٹ اس کے دونوں کندھوں پر رکھ دیے. شیرگل کے کندھوں پر رکھے انگارے اس کے سارے بدن میں دہکنے لگے تھے، لیکن کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے. عارف میاں پر ایک جنونی کیفیت طاری تھی. وہ عالم وحشت میں درندوں جیسی حرکات کر رہا تھا. دونوں رضاکاروں کے جلتے سگریٹ مسلسل شیرگل کے کندھوں سے چپکے رہنے کی وجہ سے بجھ گئے تھے اور اب وہ ہیٹر پر پہلے سے رکھی پتلی پتلی لوہے کی سلاخیں گرم کر رہے تھے. جلاؤ جلاؤ اسے، جلا دو سالے کو. عارف میاں نے اچانک ہاتھ روک کر دونوں رضاکاروں کو حکم دیا جو اپنے ہاتھوں میں لوہے کی سلاخیں جن کو پکڑنے کے لیے لکڑی کے دستے لگائے گئے تھے پکڑے اپنی باری کے منتظر کھڑے تھے. انہوں نے درندوں کی طرح کہے لگاتے ہوئے باری باری دونوں سلاخیں اس کے کندھوں پر بالکل اسی جگہ رکھ دی جہاں پہلے سگریٹ کے جلنے سے نشانات موجود تھے. زندہ انسان کا گوشت چلنے لگا. شیردل کے حلق سے ذبح ہونے والے بکرے جیسی کربناک چیخیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن ان چیخوں پر ان وحشیوں کے کہے غالب تھے. اچانک ہی اس کی گردن ڈھلک گئی. وہ بے ہوش ہو چکا تھا. ابے ڈاکٹر کو بلاؤ بے. عارف میاں نے کمرے کے باہر موجود گارڈ کو حکم دیا. تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر وہاں موجود تھا. یہ تنظیم کے طبی ونگ کا ڈاکٹر تھا جس نے پھرتی سے شیرگل کا بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور جسم کی عمومی حالت کا جائزہ لیا. تھوڑا آرام چاہیے مریض کو، ابھی بھی مرے گا نہیں، لیکن تھوڑا آرام کرنے دو، مزہ آئے گا. ڈاکٹر نے جو خون پینے والا ڈریکولا دکھائی دے رہا تھا مسکراتے ہوئے عارف میاں سے کہا. پھینک دو سالے کو اور کل تک مرنے نہیں دینا. عارف میاں نے رضاکاروں کو حکم دیا اور خود باہر آ گیا. شیرگل کو ہوش آیا تو وہ زنجیر کی بندشوں سے آزاد تھا. ہوش آنے پر اسے جسمانی اذیت کے جس عمل سے گزرنا پڑا اس کے بعد اس کے دل سے دوبارہ بے ہوشی کی دعائیں نکلنے لگی تھیں. پہرے دار اسے ہوش میں آتا دیکھ کر کسی کو اطلاع دینے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر کے ساتھ اور دو مسلح رضاکاروں سمیت اس کے سراہانے موجود تھا. ڈاکٹر نے وہاں موجود پہرے دار کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا اور اس کی کوٹڑی میں داخل ہو گیا. ڈاکٹر نے دوبارہ اس کا جسمانی معائنہ کیا اور چپ چاپ باہر آ گیا. باہر آ کر اس نے پہرے دار کو کچھ ہدایات دی تھیں. تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اس کے لیے کھانا لے آئے، جبکہ ڈاکٹر کے ساتھ آنے والے رضاکاروں نے ایک ٹرے میں کچھ دوائیاں بھی اٹھا رکھی تھیں. ڈاکٹر نے اس کے جلے ہوئے جسم پر کوئی سفوف پھینکا تو اسے قدرے سکون محسوس ہوا، جس کے بعد اسے کھانا کھانے کا حکم ملا. خلاف توقع کھانا اچھا تھا جو اس نے ہمت کر کے زہر مار کر لیا. وہ بہرحال اپنی جسمانی توانائیاں برقرار رکھنا چاہتا تھا. کھانا ختم کرنے پر اسے گولی کھانے کا حکم ملا اور گولی نگلنے کے چند منٹ بعد ہی اس پر غنودگی طاری ہونے لگی. غالباً یہ کوئی نشہ آور نیند لانے والی گولی تھی اور یہاں موجود کسائی اپنے شکار کی تڑپ کا مزہ دیکھنے کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے آرام کروا رہے تھے تاکہ دوبارہ اس کا جسم ان کی جنونی حرکات کا متحمل ہو سکے. اس مرتبہ اس کی آنکھ کھلی تو شیرگل نے اندازہ کیا کہ شاید شام ڈھل چکی ہے. یہاں وقت ماپنے کا کوئی آلہ موجود نہیں تھا. ایک تہخانے میں بند بے بس قیدی کے لیے دن اور رات کی تمیز ممکن ہی نہیں تھی. اس نے اس بات کا اندازہ تو لگا لیا تھا کہ یہاں صرف ایک ہی پہرے دار ہوتا ہے. شاید اس جگہ آنے والوں کی طرف سے فرار کی کوشش کا خیال ہی 59 والوں کے دل میں نہیں آیا تھا. اسے جو بھی کرنا تھا ابھی کرنا تھا. ابھی اس کا جسم بہرحال اس قابل تھا کہ یہاں سے آزادی تک کا فاصلہ طے کر سکے. اس کے جسم سے اٹھنے والا کرب اسے پاگل کیے دے رہا تھا. درد کی شدت اس کے اندر انتقام کی آگ کو بھڑکا رہی تھی. کچھ سوچ کر اس نے اچانک ہی اپنے لوہے کے دروازے کی سلاخوں کو جھنجھوڑ دیا. فوراً تہخانے کی سیڑھیوں کے نزدیک موجود مسلح رضاکار اس کی سر پر پہنچ گیا. اس نے شیرگل کو گالیاں دیتے ہوئے دوبارہ ایسی حرکت کرنے پر گولی مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے خاموش رہنے کی تلقین کی. مجھے چائے لا کر دو، میرا دماغ پھٹ رہا ہے. شیرگل تو کسی اور سلوک کی توقع کر رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے
دیکھا کہ پہرے دار واقعی چائے کا ایک گلاس تھامے اس طرف آ رہا تھا۔ اس کی چال سے شیرگل نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس وقت وہ شراب کے نشے میں بدمست ہے۔ جس وقت شیرگل نے دروازے کی سوراخوں کو ہلایا تھا شاید وہ اس وقت شغلے میں نوشی میں مشغول تھا۔ جب پہرے دار چائے کا گلاس لے کر وہاں پہنچا تو شیرگل نے بے قراری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلاخوں سے دونوں ہاتھ باہر نکال دیے تاکہ چائے کا گلاس تھام سکے۔ بدمست رضاکار نے سلاخوں سے باہر لٹکے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو غصے سے انہیں ٹھوکر مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اس نے چاہا کہ اپنے بوٹ سے شیرگل کے ہاتھوں پر ٹھوکر مارے۔ جیسے ہی اس کا پاؤں حملے کے ارادے سے اٹھا اس کے ہاتھوں میں بجلیاں بھڑ گئیں۔ اذیت اور انتقام کی شدت سے دیوانگی کے عالم میں اس نے رضاکار کے پاؤں کو جھٹکا مارا اور وہ دھڑام سے کمر کے بل زمین پر گر گیا۔ اب اس کے دونوں پاؤں شیرگل کے دونوں ہاتھوں میں تھے۔ اب اس کے دھڑ تک شیرگل کی رسائی ممکن ہو گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پہرے دار کو اس طرح دبوچ لیا کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکالنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ شیرگل سلاخوں کے پیچھے اس کی ٹانگوں پر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پہرے دار کی گردن اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبا رکھا تھا اور اپنا دباؤ مسلسل اس کی گردن پر بڑھا رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے بے حس و حرکت پہرے دار کی پتلون کی جیب سے چابیوں کا گچھا برآمد کیا اور اب وہ اپنے ہاتھ کی دسترس میں موجود دروازے کے تالے پر مختلف چابیاں آزما رہا تھا۔ اس کی مراد جلد ہی بار آئی اور تالا کھل گیا۔ بجلی کی سی پھرتی سے اس نے پہرے دار کو کپڑوں سے بے نیاز کر دیا اور اس کے کپڑے پہن لیے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کوٹڑی کے سامنے رکھی اس کی کلاشنکوف اٹھا لی اور پوری قوت سے بندوق کا بٹ نیم مردہ پہرے دار کے سر میں رسید کیا۔ اپنی دانست میں اس نے اب پہرے دار کو مار ڈالا تھا۔ تہخانے کی سیڑھیوں کے اوپری سرے پر لوہے کا ایک اور جنگلہ موجود تھا۔ شیرگل کے پاس موجود چابیوں میں سے ایک نے یہ تالا بھی کھول دیا۔ اب وہ اس راستے پر چل رہا تھا جو گراؤنڈ فلور کی طرف جا رہا تھا۔ ایک دروازے سے جیسے ہی وہ باہر نکلا سامنے اسے لفٹ نظر آ گئی۔ شیرگل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور لفٹ میں سوار ہو کر گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے لفٹ رک گئی۔ اس نے کلاشنکوف کو فائرنگ کی پوزیشن میں کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور نکل آیا۔ ابھی تک کسی نے اس پر شک نہیں کیا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ایک ایمبولینس رکتے دیکھی جس سے طبی ونگ کا رضاکار چابی کا چھلا گھماتے باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنی طرف آتے شیرگل پر پڑی اسے کچھ شک گزرا اور اچانک ہی اس نے شیرگل کو ٹھہرنے کے لیے کہا۔ شیرگل نے اس کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے رائفل سیدھی کر لی تھی۔ بھاگو شیرگل بھاگو! اس کی چھٹی حص نے چلاتے ہوئے کہا۔ شیرگل نے پھرتی سے گرنے والے کے ہاتھ میں موجود ایمبولینس کی چابی سنبھالی اور زکان بھر کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اب وہ ایمبولینس کو باہر جانے والے راستے پر بھگا رہا تھا۔ ایمبولینس موڑتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا کہ استقبالی سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے ڈرائیور کی مدد کو آ رہے تھے۔ اب اس نے برق رفتاری سے باہر جانے والی سڑک پر ایمبولینس کو بھگایا۔ یہ علاقہ اس کا دیکھا بھالا تھا۔ ایجنسی کے ہر عہدیدار کو سب سے پہلے لسانی تنظیم کی اس ہیڈ کوارٹرز میں بھیس بدل کر ریکی کرنے بھیجا جاتا تھا۔ انسپکٹر شیرگل خان اب کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ ایک قدرے ویران سڑک پر اس نے ایمبولینس روکی، اس کے ڈیش بورڈ پر رکھی ماچس اور سگریٹ کی ڈبیاں اٹھائی، پیٹرول سپلائی کرنے والا پائپ جھٹکا دے کر توڑ ڈالا اور اس اطمینان کے بعد کہ اب مطلوبہ مقدار میں پیٹرول بہہ چکا ہے کچھ فاصلے سے ماچس کھولی اور ایک تیلی سلگا کر پیٹرول کو دکھائی۔ آگ کا گولا انجن پر پھینک کر دیوانہ وار ایک طرف بھاگ اٹھا۔ اس کے تعاقب میں لسانی تنظیم کے طبی ونگ کی ایمبولینس سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ایسے ہی ایک آگ اس کے دل و دماغ میں بھی لگی تھی۔ اگر اس کو موقع ملتا تو 59 کو اس طرح جلا کر راکھ کر دیتا۔ شیرگل کی اچانک گمشدگی، نجمہ کے قتل اور لسانی تنظیم نے گو کہ ایجنسی کے لوگوں کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا، لیکن انہیں ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شیرگل کہاں غائب ہو گیا۔ لسانی تنظیم میں موجود ایجنسی کے ایک سورس نے یہ اطلاع تو پہنچا دی تھی کہ وہ لوگ شیرگل کو اغوا کر کے اسے سبق سکھانے کے لیے یہاں لائے تھے، لیکن یہ بھی تصدیق کر دی تھی کہ وہ جان بچا کر نکل گیا ہے۔ 59 کے باہر کیا واقعات پیش آئے؟ ایک سرکاری ملازم کا اس طرح یکا یک غائب ہو جانا چپ چاپ نظر انداز کر دینے والی بات بھی نہیں تھی۔ اس روز جب ایجنسی کے افسران کی ایک ٹیم اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں شیرگل کی برادری کے لوگ اس مسئلے کو پریس کے ذریعے زیادہ ہوا نہ دینے لگیں، انہیں سمجھائے اور اس کی بہن کا پرسہ کرنے کے لیے اس کے گھر پر پہنچے تو شیرگل کا چچا خان زمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ایجنسی کے افسر اعلیٰ نے نجمہ کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے جب ان لوگوں سے کہا کہ وہ قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے تو اچانک ہی خان زمان کے غیر متوقع جواب نے انہیں پکھلا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں جناب، یہ بوجھ ہماری گردن پر ہے، ہم اسے اتارنا جانتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی جس طرح بھی ممکن ہو شیرگل کی زندگی یا موت کی تصدیق کریں تاکہ ہم ذہنی طور پر ایک راہ لگ سکے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اس طرح اچانک غائب ہو جانے پر ہمیں کس قدر پریشانی لاحق ہو گئی ہے، ریٹائرڈ صوبیدار خان زمان نے کہا۔ افسر اعلیٰ صاحب چند ثانیے تک اس کی طرف حیرانگی سے دیکھتے رہے، پھر اچانک ہی سنبھل گئے۔ اپنے دفتر پہنچ کر افسر اعلیٰ نے ایک انسپکٹر کو بطور خاص ہدایت کی تھی کہ وہ صوبیدار خان زمان پر خصوصی نظر رکھے۔ مجھے اس بوڑھے فوجی کے ارادے ٹھیک نظر نہیں آتے، اس نے اپنے ماتحت کو رازداری سے سمجھایا۔ شیرگل کا جسم تو زخموں سے چور چور تھا ہی، لیکن نجمہ کی موت کی خبر نے اسے اندر سے بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔
اسے اپنا 6 فٹ کا وجود ریت کی طرح بکھرتا محسوس ہو رہا تھا. اپنی بہن کی شہادت کی خبر اسے اخبارات کے ذریعے ملی تھی. رہ رہ کر یہ پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا تھا کہ آخری لمحات پر اس نے اپنے دل کی بات کیوں نہ مان لی. جس رات وہ 59 سے فرار ہوا سیدھا شہر کے جنوبی حصے میں اپنے ایک دوست کے گھر پہنچا تھا جو ایک اور سرکاری محکمے میں ملازم تھا اور ایک سرکاری کالونی میں رہائش رکھنے کے سبب شیرگل کو یہ امید ضرور تھی کہ وہ یہاں چند روز اطمینان سے گزار کر اپنی ذہنی اور جسمانی حالت کو معمول پر ضرور لا سکے گا. اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے بدن کی تمام ہڈیاں سلامت تھیں. اس عقوبت خانے سے نکلنے والا شاید وہ ایسا واحد خوش قسمت رہا ہوگا جو اپنے پورے سلامت جسم کے ساتھ جان بچانے میں کامیاب رہا. بے گناہ نجمہ کی موت نے اسے تڑپا کر رکھ دیا تھا. ایک ایک لمحہ اس پر قیامت ڈھا رہا تھا لیکن نجمہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا. بالآخر اس نے فیصلہ کن لہجے میں اپنے ساتھی سے کہا جس کے ہاں اس نے پناہ لے رکھی تھی. شیرگل، میں بھی تمہیں یہی کہنے والا تھا کہ سرکار دربار سے اپنی معصوم بہن کے خون کا حساب نہ مانگنے جانا. خواری اور ذلت کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آج تمہیں اپنی روایت پر انحصار کرنا ہوگا، اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی روایت. اس دشمنی کی بنیاد ہم نے نہیں رکھی. ذلیل دشمن کو اگر تم سے کچھ شکایت تھی تو وہ تم پر حملہ کرتا. یہ بے غیرتی ہوگی اگر ہم اسے اپنی بہن کا خون معاف کر دیں. ہم میں ابھی اتنی غیرت باقی ہے کہ اپنی بے گناہ بہنوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں. اس کے ساتھی کا جوش تیزنی تھا. ثابت خان، تم کسی بھی طرح چچا زمان خان کو میرا پیغام پہنچاؤ. ملاقات کی سبیل نکالو لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ایجنسی کے لوگ سائے کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوں گے. کہیں اس کے طاقم میں وہ مجھ تک نہ پہنچ جائے. میں ابھی پیش نہیں ہونا چاہتا. ثابت خان، اگر یہ قرض چند روز تک میں نے نہ اتارا تو خدا کی قسم میں دم گھٹنے سے مر جاؤں گا. تم بے فکر ہو جاؤ، میں اپنا کام خوب سمجھتا ہوں. اس روز شام گئے ثابت خان پرسہ کرنے کے بہانے خان زمان تک پہنچ گیا. اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ شیرگل کا خدشہ ٹھیک ہے. یہاں 2 پراسرار چہرے اس سے نظر آئے تھے. اسے حیرانگی بھی ہوئی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ ظالموں پر گرفت کرنے کی بجائے ان لوگوں کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں مظلوم اپنا انتقام نہ لے لیں. گھر کے کمرے میں اس نے رازداری کے ساتھ خان زمان تک ساری کہانی منتقل کر دی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کی آپس میں ملاقات کس طرح ممکن ہے. تم مطمئن رہو بچہ، میں نے بھی 15 سال ملٹری انٹیلیجنس ڈیوٹی کی ہے. میں جانتا ہوں ہمیں کس طرح اور کہاں ملنا ہے. اس نے ثابت خان سے شیرگل کا ایڈریس لے کر اسے اس نصیحت کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا کہ شیرگل کو فی الوقت اپنے گھر سے باہر نہ نکلنے دینا. عارفہ پر ایک طرح سے جنونی کیفیت طاری ہونے لگی تھی. اس نے ابھی تک ذہنی طور پر اپنے والدین کے بزدلانہ فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا. اس کی بے گناہ اور پاک دامن سہیلی نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا اور وہ اس کے جنازے میں بھی لسانی تنظیم والوں کے خوف سے شرکت نہیں کر سکتی تھی. وہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جس کی زندگی کا مقصد تعلیم حاصل کر کے اپنے والدین کا سہارا بننا اور وقت آنے پر اپنا گھر بسانے کے سوا کچھ نہیں تھا. لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس کی سوچ کا دھارا بدلنے لگا تھا. اس کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہونے لگی تھی. پہل تو وہ چپ رہی تھی، شاید ابھی وہ صدمے کی حالت سے گزر رہی تھی. پھر اچانک ہی اس میں ایک تبدیلی آئی اور اسے اپنے والدین کی بزدلی پر غصہ آنے لگا تھا. اگلے روز تو اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس مسئلے پر اپنے باپ سے باقاعدہ بحث بھی کر لی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ پولیس تک کس طرح پہنچائے. وہ چاہتی تھی کہ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو اس گھنونے جرم کی خبر کر دے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. اس روز جب اچانک اس نے اپنے والدین سے نجمہ کے گھر جانے کی ضد شروع کی تو وہ پریشان ہو کر رہ گئے. اس کے بوڑھے باپ اور جہاں دیدہ باپ نے اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس دلانا چاہا. ابا میاں، ایک تو آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بلوایا، قاتلوں کو مظلوم بنوایا، اور اب اپنی ضمیر کی خلش مٹانے کے لیے آپ مجھے اپنی مرحومہ سہیلی کی والدہ کے گھر جا کر پرسہ کرنے سے بھی روک رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ہم سب نے اللہ کی عدالت میں کل نہیں جانا؟ یہی ہے آپ کی تربیت جس کا رونا آپ ساری زندگی روتے آئے ہیں؟ چپ کر جا لڑکی، خدا کے لیے خاموش ہو جا. اگر تیرے باغیانہ خیالات کی بھنک بھی اس گھر کی دیواروں سے باہر نکل گئی تو زمین ہم پر تنگ ہو جائے گی. بیٹی، تجھے سوریا کی کہانی شاید بھول گئی ہے. اس نے یہی جرم کیا تھا. اس معصوم نے بھی صرف اغواکاروں کی شناخت کی تھی. اس کے بعد تو پتہ ہے کس طرح اجتماعی آبروریزی کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش گھر کے دروازے کے سامنے پھینک دی گئی تھی. بیٹی، اس کا باپ آج تک پاگل بنا سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا ہے. سارا شہر جانتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کس نے ظلم کیا، لیکن کس کی ضرورت ہے جو منہ کھولے؟ بیٹی، ہم بیچارے تو خیر کسی قابل ہی نہیں، لیکن جو لوگ اپنی حفاظت کا حوصلہ رکھتے ہیں وہ بھی گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں. بیٹی، میں جانتا ہوں کہ اس بڑھاپے میں جب کسی بھی لمحے خدا کے ہاں
حاضری کا بلاوا آ سکتا ہے. ہمیں قوانین قدرت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنا بڑا جھوٹ بولنے پر تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن تمہارے اس سچ کی قیمت کیا ہوتی تمہیں پتا ہے. شاید تم اس کا اندازہ نہ کر پاتی. تمہارے اکلوتے بھائی کو یہ درندے کتے کی موت مار ڈالتے اور ہم سب کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دیتے. کیا تمہیں یہ سب کچھ گوارا ہوتا؟ کیا تم سوریا جیسے انجام کا تصور بھی کر سکتی ہو؟ بولو، کر سکتی ہو ایسا تصور؟ عارفہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی. لیکن ان لوگوں کو ہمارے تعزیت کے لیے جانے پر کیا اعتراض ہوگا؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا. اس سے بغاوت سمجھا جائے گا بیٹی. وہ سمجھیں گے کہ تمہارا دماغ خراب ہونے لگا ہے اور کسی بھی لمحے تم سچ کہہ سکتی ہو. اس طرح تو تمہارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا. عارفہ نے ایک مرتبہ پھر دل پر پتھر رکھ لیا تھا. 5-6 روز بعد اس نے بلاخر کالج جانا شروع کر دیا تھا. اس طرح گھر بیٹھے رہنے سے تو اب اسے وحشت ہونے لگی تھی. عارفہ کے لیے یہ تجربہ بڑا حیران کن تھا کہ کالج میں کسی بھی لڑکی نے کھل کر نجمہ کی حمایت کرنے کی جرات نہیں کی تھی. کسی نے اس کو احساس نہیں دلایا تھا کہ اس نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے. لسانی تنظیم کے اسٹوڈنٹ ونگ کی 3-4 لڑکیوں نے جو اپنے کارناموں کی وجہ سے کالج میں خاصی شہرت رکھتی تھی، البتہ اس کو مجرموں کو بے نقاب کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا. عارفہ کے لیے یہ نئی مصیبت آ گئی تھی. یہ تو وہ جانتی تھی کہ اس طرح ہیلوں بہانوں سے یہ لڑکیاں اس کی نیت میں آنے والے کسی بھی فطور سے آگاہ ہونے کی صحیح لا حاصل کر رہی ہیں. یہ اطلاع کہ وہ تنظیم کے وفاداروں میں شامل ہو گئی ہے اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ضرور بن گئی تھی. اگر خدا نخواستہ تنظیم کے کسی بڑے نے اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی. انہیں پریشان کن سوچوں کے ساتھ آج وہ کالج سے گھر کی طرف جا رہی تھی. وہ اکیلی ہی تیز تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی جب اچانک ایک سڑک کا موڑ مڑتے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار اس کے قریب آ کر رک گیا. آپ؟ عارفہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا. ہاں میں. سوار جس نے اپنا چہرہ ہیلمٹ سے ڈھانپ رکھا تھا اب ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑے اس سے مخاطب تھا. یہ شیرگل تھا. مجھے افسوس ہے. عارفہ نے کچھ کہنا چاہا. دیکھو عارفہ، میرے پاس وقت بہت کام ہے. میں جانتا ہوں تم نے کسی مجبوری کی حالت میں یہ بیان دیا ہوگا. میں تمہاری عزت کرتا ہوں. اس طرح راستے میں کسی خاتون کو روک کر بات کرنا میرے نزدیک بھی انتہائی معیوب ہے. میری تم سے صرف ایک درخواست ہے کہ اگر تم قاتلوں کو پہچانتی ہو تو ان کی شناخت مجھے بتا دو. شیردل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. نجمہ کا خون غنڈے ذاکر نے کیا تھا. عارفہ پھٹ پڑی. خدا جانے وہ کب سے اس لمحے کی منتظر تھی. اس نے لسانی تنظیم کے طلبہ ونگ کے ان تمام گنڈوں کی نشاندہی کر دی جنہیں وہ پہچانتی تھی. شیرگل، میں ایک کمزور لڑکی ضرور ہوں. میرے والدین کی بے بسی نے میرے منہ پر تالے ضرور لگا دیے ہیں، لیکن میرا ضمیر ابھی زندہ ہے. اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے شکریہ. میری اگلی درخواست ہوگی کہ اس ملاقات کا تذکرہ تم زندگی میں کبھی بھی کسی سے نہ کرنا. شیرگل نے کہا. میں تمہاری کامیابی کے لیے خدا سے دعا گو ہوں. عارفہ نے جواب دیا. خان زمان نے اچانک ہی کراچی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. افسر اعلیٰ کے سامنے ماتحت کی رپورٹ موجود تھی جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ خان زمان کل صبح 7 بجے والی ٹرین سے اپنے گاؤں واپس جا رہا ہے. تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا. خان زمان نے واقعی شہر چھوڑ دیا تھا، لیکن تعاقب کرنے والے کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کراچی سے حیدرآباد تک ہی گیا تھا جہاں وہ چپ چاپ ٹرین سے اتر گیا. عام درجے میں سفر کرنے کے سبب نہ کسی نے اس کے چڑھنے کا نوٹس لیا نہ ہی اترنے کی پرواہ کی. ٹرین کا یہ ڈبہ مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور کسی کو کسی دوسرے کی فکر کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی. حیدرآباد کے اسٹیشن پر اس کا ایک میزبان اس کا منتظر تھا. قریباً آدھ گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک سرکاری کالونی تک پہنچ گیا. اس کالونی کے ایک کوارٹر میں جس کے دروازے کے باہر ثابت خان کے نام کی تختی لگی تھی ٹیکسی رک گئی. زندگی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی. کالونی میں رہنے والے سرکاری ملازمین اپنے اپنے کام پر روانہ ہو رہے تھے. وہ سب بڑی افراتفری کے عالم میں دکھائی دے رہے تھے. کسی کو کیا پڑی کہ ثابت خان کے گھر کے باہر رکنے والی ٹیکسی سے اترتے مسافر کے متعلق کچھ سوچتا. یوں بھی ثابت خان کوئی ایسا عام شخص نہیں تھا کہ اس کے ہاں آنے جانے والوں کا کوئی نوٹس لیتا. کسٹم میں نوکری کی وجہ سے لوگ یوں بھی اس کی کچھ زیادہ ہی عزت کرتے تھے. ڈرائیور ٹیکسی کے اندر ہی بیٹھا رہا اور خان زمان اپنے استقبال کے لیے پہلے سے گھر کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا. یہ دروازہ گھر کے ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا جس کے ایک صوفے پر شیرگل اس کا منتظر تھا. دونوں نے گرم جوشی سے معانقہ کیا. دونوں کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ رہی تھیں. دونوں کے دلوں میں طوفان کروٹیں لے رہا تھا. اس طوفان کی شدت سے دونوں بخوبی آگاہ تھے. ان کے سروں پر ایک بڑا بوجھ آن پڑا تھا. یہ بوجھ جب تک ان کے سر سے نہ اترتا دونوں چین کی نیند نہیں سو سکتے تھے. بے فکر ہو جاؤ بیٹا. ان بوڑھی ہڈیوں میں ابھی اتنی جان باقی ہے کہ ہم اپنی معصوم بچی کے خون کا حساب بے باک کر سکیں. خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں دشمنوں کو معاف نہیں کروں گا.
بیٹا میں تم سے اب بھی یہی بات کہوں گا کہ اپنی ضد چھوڑ دو. تم نوجوان ہو, تمہیں ابھی بہت عرصہ زندہ رہنا ہے, تم پر بہت ذمہ داریاں ہیں. میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ یا مجبوری نہیں ہے. تم اپنی نوکری پر جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو. بوڑھے خان زمان نے کہا, ناممکن چاچا, ناممکن. میں جانتا ہوں یا خدا کی ذات کے گزشتہ 8-10 روز سے میں کس ذہنی عذاب سے گزر رہا ہوں. جب تک اپنے ہاتھوں سے قاتلوں کا گلا نہیں گھونٹوں گا مجھ پر کھانا اور نیند حرام رہے گی. شیرگل کی آنکھوں میں خون جھلک رہا تھا. شیرگل کو اس مرحلے پر سمجھانا بیکار تھا. میں فارغ نہیں بیٹھا, میں نے ذاکر کے ٹھکانے تلاش کر لیے ہیں. یہ حساب جتنی جلد چکتا ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوگا. شیرگل نے اسے بتایا, تم شاید ساری رات جاگتے رہے ہو, تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ. شام ڈھلنے پر مجھے ایک نظر ان ٹھکانوں کا جائزہ لینا ہے, جس کے بعد حکمت عملی طے کریں گے. بوڑھے فوجی نے اسے مطمئن کرنا چاہا. دونوں دوسرے کمرے میں سستانے کے لیے چلے گئے. دونوں ہی دیر گئے تک بستر پر کروٹیں بدلتے رہے. بالآخر انہیں اونگ آ ہی گئی. ثابت خان کی آمد سے پہلے دونوں تیار بیٹھے تھے. سپہر کو شیرگل اور خان زمان دونوں ایک ٹیکسی لے کر نکل گئے. یہ ٹیکسی ان کے ایک ساتھی کی تھی جسے شیرگل ڈرائیور کے روپ میں چلا رہا تھا اور خان زمان سواری کی صورت میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا. 3 گھنٹے تک وہ ٹیکسی کو شہر کی مختلف سڑکوں پر گھماتے رہے. اس دوران متعدد مقامات پر رک کر بوڑھے فوجی نے ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے صورتحال کا بھرپور جائزہ لیا تھا, آنے جانے والے راستوں کی تفصیل مانگی تھی. 3 گھنٹے بعد جب وہ ٹیکسی اسٹینڈ پر واپس پہنچے تو دونوں ایک منصوبے پر متفق ہو چکے تھے. اگلے روز چھٹی کا دن تھا. اس کالونی میں چھٹی کے دن اکثر لوگوں کے ہاں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا. اس روز معمول کے مطابق ثابت خان کے بھی کچھ رشتہ دار یہاں جمع ہوئے تھے. ان کی تعداد قریباً 10 تھی. روانگی سے پہلے ان سب نے مل کر کامیابی کی دعا کی. یہ لوگ 2 مختلف ٹولیوں میں باہر نکلے تھے. ایک ویگن میں شیرگل, خان زمان اور ان کے 2 ساتھی بیٹھے تھے, جبکہ ان کے تعاقب میں ایک ٹیکسی میں 4 اور ساتھی آ رہے تھے. آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ایک سڑک سے ملحقہ آبادی کے کونے میں ویگن رک گئی. ٹیکسی اس سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی. یہ کراچی کی جدید سہولیات سے آراستہ کالونی تھی جہاں عام آدمی پھٹکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس کالونی میں سبھی شریف اور عزت دار لوگ نہیں رہتے تھے. زیادہ تعداد 2 نمبر کے لوگوں کی تھی جن کا دھندا ہزاروں کو کروڑوں میں بدلنے والا تھا. اس کالونی کے ایک عالیشان بنگلے میں پرائیویٹ کوٹھی خانہ بھی تھا جہاں سے شہر کے روسا اور اعلی افسران کو لذت کام و دہن میسر آتی تھی. لسانی تنظیم کے اکثر بڑوں کو بھی یہیں سے لڑکیاں سپلائی کی جاتی تھی اور تنظیم کے طلبہ ونگ کا لیڈر اور بابا صاحب کا چہیتا ذاکر بھی اس بنگلے کے کمرے میں دادے عیش دینے آیا کرتا تھا. شیرگل اور اس کے ساتھیوں نے بڑی تگودو کے بعد پتہ چلایا تھا کہ ذاکر کا سب سے کمزور پوائنٹ کون سا ہو سکتا ہے اور اس کی نظر انتخاب اس بنگلے پر ٹھہری تھی. ذاکر کی خصوصی داشتہ تلاش کرنے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی. اس علاقے کے ٹیلی فون ایکسچینج میں موجود ان کی برادری کے ایس ٹی او کی خدمات سے استفادہ کرنے کے بعد انہوں نے کوٹھی خانے کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا اہتمام بھی کر لیا تھا. ذاکر عموماً دن کے اوقات میں یہاں آیا کرتا تھا. اس کی داشتہ کے ٹیلی فون پر شیرگل کے ساتھیوں نے کڑی نظر رکھی ہوئی تھی اور اس روز جب انہیں یہ مجدہ سننے کو ملا کہ ذاکر اپنی محبوبہ سے ملنے آ رہا ہے تو وہ سب سجدہ شکر بجا لائے. انہیں جو کچھ بھی کرنا تھا آج اور ابھی کرنا تھا. آج بھی وہ معمول کے مطابق اپنی حرام کاری سے فراغت کے بعد اپنے ساتھی کے ہمراہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی کار کی طرف جا رہا تھا. کچھ تو طاقت کا نشہ تھا, کچھ معشوقہ سے ملاپ کا خمار اور سب سے بڑھ کر اس شراب کا اثر جو اس نے اپنی محبوبہ کے کوٹھے پر پی تھی. وہ خود کو آسمان پر تیرتا محسوس کر رہا تھا. ذاکر بھائی کا نشہ اچانک ہی حرن ہو گیا تھا اور اس کے ساتھی کے ہاتھ پاؤں بھی اس ناگہانی آفت سے پھول گئے تھے جو اچانک ان پر آن پڑی تھی. ویگن اس طرح اچانک ان کے سروں پر نازل ہوئی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی. مضبوط ہاتھوں نے دونوں کو دبوچ کر بے بس کر دیا تھا. حملہ آوروں نے انہیں اس طرح اور اتنی تیزی سے جکڑا تھا کہ وہ ڈھنگ سے ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھ پائے تھے. سڑک سنسان تھی. ویگن تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی. دوسری سڑک پر موجود ٹیکسی سواروں نے ویگن کی روانگی کا انتظار کیا. پھر وہ ان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے. 15-20 منٹ بعد ہی وہ لوگ اپنے محفوظ ٹھکانوں پر پہنچ چکے تھے. یہ ایک موٹر گیراج تھا جس کے ایک حصے میں گیراج کے مالکان رہائش پذیر بھی تھے. چھٹی کی وجہ سے گیراج بند تھا. ویگن میں سے اٹھ کر ایک سوار نے اس کے مین گیٹ کا تالا کھولا اور ویگن کو اندر لے گئے. دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا گیا تھا اور علیحدہ علیحدہ کمروں میں لے جایا گیا تھا. ذاکر کی آنکھوں سے پٹی کھلنے پر اس کے منہ پر پانی سے بھرا گلاس پھینک کر اغواکاروں نے اپنا تعارف کروا دیا تھا. تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے, تم بچ نہیں سکتے, کتے کی موت مارے جاؤ گے. خان زمان اور شیردل کی شکل پر نظر پڑتے ہی ذاکر نے غصے سے بے قابو ہو کر بولنا شروع کر دیا. شاید موت کے صدمے نے ابھی سے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے. شیرگل کی آواز میں جانے کیا قہر چھپا تھا کہ ذاکر کو ایک سنسنی اپنے سارے جسم میں دوڑتی محسوس ہوئی. پھر بھی مرنے سے پہلے تم جی بھر کے بکواس کر سکتے ہو.
افسوس، اس سے زیادہ ہم تمہیں کوئی رعایت نہیں دیں گے. تم ایک بزدل اور بےغیرت دشمن ہو. تم نے ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کی جان لی ہے، اس لیے ہم سے کسی اچھی موت کی توقع نہ رکھنا. تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا. تم نے بڑے بے گناہوں کو محض اپنی طاقت کی نمائش کرنے کے لیے موت کی نیند سلا دیا. تم بھی مرو گے، آج ہی مرو گے، لیکن بہت بری موت. شیرگل کے اس انداز گفتگو سے ذاکر سہم کر رہ گیا. شیرگل اپنے افسر اعلیٰ کے سامنے موجود تھا. وہ آج صبح سیدھا دفتر پہنچا تھا. دفتر پہنچنے پر اس کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی. افسر اعلیٰ کے حکم پر اس کا طبی معائنہ بھی کروایا گیا. ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا. شیرگل نے اپنی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتے ہوئے لسانی تنظیم کے ایک ایم پی اور کونسلر پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے 5 مسلح ساتھیوں کے ساتھ اسے اغوا کیا اور 59 میں لے جا کر اس پر تشدد کرتے رہے. انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ میری معصوم بہن نے ان درندوں کی مزاحمت کیوں کی اور وہ زندہ ان کے ہاتھ کیوں نہیں لگی. شیرگل نے بیان دیتے ہوئے کہا. شیرگل نے اپنے اغوا کی وجوہات میں مارکیٹ میں فائرنگ کے واقعے کو بنیاد بنایا اور کہا کہ اسے تنظیم کی طرف سے وارننگ دی گئی تھی کہ اپنا تبادلہ کروا کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے، ورنہ اس سے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. شیرگل نے بتایا کہ اغوا کار اس پر 5-6 روز تک تشدد کرتے رہے. اس دوران انہوں نے اس کی بہن کے قتل کی خبر بھی اخبارات میں اسے پڑھائی اور اس مسئلے پر اسے ذہنی اذیت کا شکار رکھا. شیرگل نے بتایا کہ گزشتہ 3-4 روز سے انہوں نے اس پر تشدد کرنا بند کر دیا تھا اور اسے بتایا گیا تھا کہ کسی روز بھی مناسب موقع دیکھ کر اسے گولی مار دی جائے گی اور اس کی مسخ شدہ لاش کسی گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیں گے. اس نے بتایا کہ اس کی خوش قسمتی تھی یا پھر قدرت نے ابھی اسے زندہ رکھنا تھا کہ اسے فرار کا موقع مل گیا اور کل شام وہ اغوا کاروں کے چنگل سے نکل کر پہلے اپنے گھر پہنچا اور رات گھر قیام کرنے کے بعد صبح یہاں رپورٹ کرنے آیا ہے. افسر اعلیٰ اور شیرگل کے ساتھیوں نے اس کی جرت پر اسے داد دی، اس کی بہن کی انتقامی موت پر دکھ کا اظہار کیا اور اسے یقین دلایا کہ جلد ہی قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. افسر اعلیٰ اور ان کے ساتھی شیرگل کے لیے اپنے دلوں میں رحم اور ہمدردی کے جذبات محسوس کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ قاتل کون ہیں، لیکن قاتلوں پر انگشت نمائی کی ہمت بھی نہیں رکھتے تھے. جناب والا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ مجھے اس شہر میں خدمات پر مامور رکھا جائے. میں اپنے ملک کے دشمنوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم بزدل ہیں. میری معصوم بہن نے اس لیے قربانی دی ہے. اگر میں میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس کی روح کے سامنے شرمسار ہوں گا. افسر اعلیٰ خاصے جذباتی ہو رہے تھے. ان کے حکم پر شیرگل کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی گئیں اور 1 ہفتے کی رخصت کے ساتھ آرام کرنے بھیج دیا گیا. اپنے خصوصی اختیارات کے ساتھ افسر اعلیٰ نے اس کی ضرورت مندی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کی اگلے درجے میں ترقی کی پرزور سفارش کر دی تھی. شیرگل کی آمد کے تیسرے روز اچانک لسانی تنظیم کی طرف سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کا اعلان کیا گیا. یہ پریس کانفرنس بابا صاحب کے آستانے پر منعقد ہوئی تھی، جہاں حاضری دینے کے لیے اراکین حکومت کی قطار بندی رہتی تھی. پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی اخبارات کے نمائندے وہاں حاضر تھے. کوئی ایسا رپورٹر نہیں بچا تھا جسے اس کانفرنس کی رپورٹنگ کے لیے طلب کیا گیا ہو اور وہ یہاں حاضر نہ ہوا ہو. بابا صاحب کا موڈ بڑا خراب دکھائی دے رہا تھا. دیکھیے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت کی بعض ایجنسیاں ہمارے اور حکومت کے درمیان موجودہ بہترین تعلقات کو سپوتاژ کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو اشتعال دلا کر غلط اقدامات پر مجبور کر رہی ہیں تاکہ وہ ہنگامہ آرائی کریں اور ان کے ہاتھ کوئی بہانہ لگ جائے. اس کی تازہ ترین مثال تنظیم کے طلبہ ونگ کے لیڈر ذاکر بھائی کا اغوا ہے. ذاکر بھائی اور ان کے ایک ساتھی کو حکومتی ایجنسی کے اہلکاروں نے 2 دن سے اغوا کر رکھا ہے. 2 دن سے. میں ایجنسی والوں کو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ذاکر بھائی اور اس کے ساتھیوں کو رہا نہ کیا تو طلبہ پر قابو رکھنا ہمارے بس سے باہر ہو جائے گا. میری وزیر اعظم اور صدر سے درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیں، جی ہاں، جنہوں نے ہمارے آپس کے تعلقات خراب کرنے پر کمر باندھ رکھی ہے. بابا صاحب اتنے غصے میں اول جلول بک رہے تھے کہ کسی بیچارے رپورٹر میں کوئی سوال کرنے کی ہمت ہی باقی نہیں رہی تھی. ابھی بابا صاحب کا بیان جاری تھا جب اچانک ہی ان کے ایک مؤدب ساتھی نے ان کے کان میں کچھ کہا اور وہ اچانک اٹھ کر ملحقہ کمرے میں چلے گئے. بابا صاحب ایک ضروری ٹیلی فون سن رہے ہیں، آپ براہ کرم تشریف رکھیے، وہ چند منٹ میں بس آ رہے ہیں. بننے بھائی نے فوراً کھڑے ہو کر وضاحت کی اور اخبار نویس پہلو بدل کر رہ گئے. اچانک ہی کانفرنس ہال سے ملحقہ دروازہ کھلا اور بابا صاحب کا لعنتی چہرہ برآمد ہوا. انہوں نے گہرے شیشوں کی اینک لگا رکھی تھی. اس کے باوجود بیشتر اخبار نویس یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی آنکھوں سے نکلتے انگارے سامنے بیٹھے بیچارے اخبار نویسوں کو بھسم کر کے رکھ دیں گے. وہی ہوا جس بات کی میں نے نشاندہی کی تھی. ان لوگوں نے بڑی نیچ حرکت کی ہے.
ذاکر بھائی کی مسخ شدہ لاش شہر کے ایک چوراہے پر پھینک دی ہے. ان کے ساتھی کی زبان اور ہاتھ کاٹے گئے ہیں اور وہ بیچارہ قریب المرگ ایک ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے. میں حکومتی ایجنسی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان حرکتوں سے اشتعال میں آنے والے نہیں ہیں. میں صدر اور وزیر اعظم سے درخواست کروں گا کہ ذاکر بھائی کے قاتلوں کو جلد از جلد کے کیفری کردار تک پہنچائے. بصورت دیگر حالات کی خرابی کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. ہاں. بابا صاحب قہر برسانے لگے. اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے. ذاکر بھائی کی لاش بالکل اسی حالت میں ملی تھی جس حالت میں لسانی تنظیم کے ہاتھوں مرنے والے بے گناہوں کی لاشیں ملا کرتی تھیں. اس کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے اور چہرے بھی قدرے مسخ ہو چکے تھے. اس لاش کے گلے میں ایک خط پرو دیا گیا تھا جس میں ذاکر کی طرف سے 15 بے گناہوں کے قتل کا ارتکاب کیا گیا تھا اور ایک ایک کے قتل کی ترتیب وار تفصیلات بھی درج تھیں. ان میں سے بیشتر قتل بابا صاحب کے براہ راست حکم پر اور باقی قتل ان کے حواریوں کے احکامات پر کیے گئے تھے. یوں دکھائی دیتا تھا کہ اسے کیفری کردار تک پہنچانے سے پہلے اس کی تفتیش کی گئی ہے اور اس تفتیش کے دوران اس کی طرف سے کیے جانے والے جرائم کی فہرست بھی اس کے گلے میں لٹکا دی گئی تھی. ان تفصیلات کی ایک ایک کاپی ملک کے تمام مقتدرہ اخبارات و جرائد اور سرکاری اعمال کو بھی روانہ کر دی گئیں اور انہیں کہا گیا تھا کہ مجرم کی طرف سے اتنے قتل کرنے کا اعتراف جس میں اس کے قاتل ہونے کے ثبوت بھی بتا دیے گئے ہیں اس بات کی نشاندہی کے لیے کافی ہیں کہ لسانی تنظیم دہشت گردوں کا ایک منظم گروہ ہے جو حکومت کو بعض سیاسی حوالوں سے بلیک میل کر کے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. اگر ان لوگوں کی تنابیں نہ کھینچی گئیں تو اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کا خدا ہی حافظ ہوگا. جن لوگوں نے ذاکر کو کیفری کردار تک پہنچایا تھا انہوں نے حلفاً اقرار کیا تھا کہ ان کا تعلق کسی تنظیم سے نہیں لیکن انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ ذاکر کو قتل کر دیا جاتا. قاتلوں نے لکھا تھا کہ انہوں نے ذاکر کے ساتھی کو نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا ہے تاکہ حکومت کو یہ باور کرایا جائے کہ اگر وہ لوگوں کو انصاف نہیں دے گی اور درندوں کو اسی طرح چھوٹ دے گی تو لوگ مقتولین کا انتقام خود لینا شروع کر دیں گے. اس شہر میں ایسی جرت مند واردات اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. زبان خلق اس قتل کو ذاکر کے آخری شکار بے گناہ نجمہ کی شہادت کا شاخسانہ قرار دے رہی تھی لیکن اخبارات پر سکوت طاری تھا. اخبارات میں اس حوالے سے وہی خبریں شائع ہو رہی تھیں جو لسانی تنظیم چاہتی تھی. افسر اعلیٰ کے سامنے لاش کی مختلف زاویوں سے لی گئی تصویریں اور مرنے والے کے اعتراف کی فہرست دھری تھی. حکومت کے 2 اعلیٰ رابطوں نے اشاروں کنایوں سے افسر اعلیٰ سے اس حوالے سے بات کی تھی کہ کہیں یہ ان کا کارنامہ تو نہیں. افسر اعلیٰ بیچارہ سارا دن ٹیلی فون پر صفائیاں پیش کرتا رہا. عارف میاں کی ٹریننگ کیمپ میں مکمل ہو گئی تھی. میناکشی عارف کی دلہن بن کر اسلامی نام کے ساتھ پاکستان آئی تھی. اب وہ میناکشی نہیں مسز پروین عارف تھی. ایسی شادیاں چونکہ عام سی بات ہے اس لیے کسی نے خاص نوٹس نہیں لیا. پروین کو عارف میاں کے والدین نے کھلے دل سے قبول کیا تھا کیونکہ ایسی امیر کبیر بہو جس نے آتے ہی ان کے گھر کو 4 چاند لگا دیے تھے چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی. ایک عارف میاں ضرور تھے کہ کبھی کبھی جب وہ شراب اور شباب کے نشے سے فارغ ہوتے تو چند لمحوں کے لیے ان کا ضمیر انہیں ضرور ملامت کرتا لیکن بابر اس کا بچپن کا دوست اور ہم جماعت تھا. دونوں اتفاق سے ایک ہی علاقے میں رہتے تھے اور 3 بلاک چھوڑ کر آصف کا گھر تھا. آصف اس لسانی تنظیم کے طلبہ ونگ کا اہم رکن تھا اور اس علاقے کی کمان بھی وہی کر رہا تھا. دونوں نے تنظیم کے حکم پر 3-4 کارنامے بھی اکٹھے انجام دیے تھے اور حال ہی میں تنظیم کے ایک باغی کو سزا دینے کا اہم فریضہ بھی انجام دیا تھا. اس روز جب بننے میاں نے اچانک عارف کو ایک ہنگامی میٹنگ میں اپنے پاس بلایا تو مقامی سیکٹر انچارج بھی وہاں موجود تھا. بننے بھائی کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا. کیا بات ہے بننے بھائی، کس نے جرت کی تمہارے حکم سے سرتابی کی؟ عارف میاں نے بننے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا. اس غدار نے یہ کہتے ہوئے بننے بھائی نے عارف میاں کے سامنے ایک تصویر پھینک دی. یہ بابر کی تصویر تھی. دیکھو عارف میاں، یہ امتحان کی گھڑی ہے جس میں تمہیں سرخرو ہونا ہے. ہمیں شک ہے کہ بابر کا تعلق باغی گروپ سے ہے اور تنظیم کے بغاوڑوں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے. سالہ تنظیم کے کسی بھی غدار سے رابطہ رکھنے کی کم از کم سزا موت ہے، سمجھتے ہو نا؟ جس قسم کی مدد درکار ہے 59 سے لے لو بس. یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے، جلد از جلد. بننے بھائی پھنکارے. ایسا ہی ہوگا بننے بھائی، آپ بے فکر ہو جائیے بس. عارف میں نے ہوشیاری دکھائی. کالیا کو تم جانتے ہو، مقامی سیکٹر کمانڈ ہے، یہ تمہاری مدد کرے گا بھائی. بننے بھائی نے کالیا کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے، آج شام کو ملتے ہیں. کالیا نے اس کی طرف بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا. اوکے عارف میاں. عارف میاں باہر گئے. عارف کا بند جکڑا جا چکا تھا. وہ اپنی مرضی سے شاید سانس لینے پر قادر نہیں رہا تھا لیکن بابر کو قتل کرنے کا فیصلہ جو بابا صاحب کے حکم پر ہوا تھا عارف میاں نے اسے قبول نہیں کیا.
اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ چاہے بھی تو بابر کو قتل نہیں کر سکے گا۔ جس بات کا علم تنظیم کو اب ہوا تھا، اس کا احساس عارف میاں کو بہت پہلے سے ہونے لگا تھا۔ اسے یاد آ گیا جب ایک روز وہ دونوں مخالف لسانی تنظیم میں شامل ہونے والے ایک طالب علم کو اغوا کا پروگرام بنا رہے تھے، جسے انہوں نے پھر 59 میں لے جا کر سبق سکھانا تھا، تو بابر نے اس سے کہا تھا، اس بلا مقصد خونریزی کا آخر کیا جواز ہے؟ بابر کے منہ سے پہلی مرتبہ اس طرح کا فکرہ سن کر پہلے تو عارف میاں کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا اور انہوں نے دوبارہ اسے محض تصدیق کرنے کے لیے کہا تھا، کون سی خونریزی؟ بھئی یہی وسیم چودھری کو اغوا کر کے ہاتھ پاؤں توڑنے یا جسم میں سوراخ کرنے والی خونریزی، اور کیا؟ معلوم نہیں ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر یہ فرعون بن گئے ہیں۔ ایک لڑکا جسے یونیورسٹی میں داخلے ہوئے بمشکل 3 ماہ گزرے ہیں، اسے ہم محض اس جرم کی سزا دیے جا رہے ہیں کہ اس نے ہماری مخالف تنظیم کے 2 جلسوں میں شرکت کیوں کی؟ عارف بھائی، ابے مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہماری تنظیم پر بڑے نامحسوس طریقے سے دشمن نے قبضہ کر لیا ہے اور اب یہ لوگ ایک اچھے مقصد کے لیے جمع ہونے والے جانثاروں کے اس گروہ کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ بابر نے کھل کر بات کہہ دی تھی۔ بابر، ابے تم ہوش میں تو ہو، کیا بک رہے ہو؟ عارف میاں نے اسے اس کی اصلیت کا احساس دلانا چاہا۔ عارف بھائی، میں ہوش میں آیا ہی اب ہوں۔ عارف بھائی، اس ملک کے لیے میرے بزرگوں نے اپنے خون کا نذرانہ دیا تھا، تو اس لیے نہیں کہ ہم زبان اور صوبے کے مسئلے پر اپنے ہی بھائی بندوں کا قتل عام شروع کر دیں گے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، لیکن آج یا کل تم بھی میری طرح ضرور پاگل ہو جاؤ گے۔ آخر شراب اور شباب کے نشے میں کب تک ڈوب کر ہم اس خونی کھیل کا حصہ بنے رہیں گے؟ بابر نے کہا اور عارف میاں نے خاموشی سے سن لیا۔ اس بات کا احساس شاید بابر کو ہو گیا تھا کہ عارف اس کے نظریات میں بغاوت کی شکایت مرکز میں نہیں کرے گا، کیونکہ ان دونوں کی دوستی اس تنظیم میں شامل ہونے سے بہت پہلے کی تھی۔ بابر نے زج ہونے والے لہجے میں کہا تھا، یہ ان دونوں کی آخری ملاقات تھی۔ بابر نے عین آخری لمحات میں زبردست بخار کا ڈرامہ رچا کر اس مشن سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور وسیم چودھری کے اغوا کا کارنامہ عارف میاں نے دوسرے ساتھیوں کی مدد سے انجام دیا تھا۔ چونکہ بابر نے اس سے پہلے اس نوعیت کی بہانہ بازی نہیں کی تھی، اس لیے بننے بھائی نے یہی سمجھا ہوگا کہ واقعی اسے اچانک بیماری نے گھیر لیا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے مشتبہ حرکات نے ان لوگوں کو بابر سے بدظن کر دیا ہوگا۔ فی الوقت عارف میاں نے یہی سوچا تھا، وہ یہی سوچتا آ رہا تھا کہ جتنی جلد ممکن ہے اس کا اور بابر کا سامنا ہو جائے تاکہ وہ اسے فوراً جان بچانے کی ترغیب دے سکے۔ اگر کچھ دیر ہو جاتی اور بابر فرار ہو جاتا تو فوراً اس پر شک کیا جاتا۔ یہی سوچتا وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس نے شومی قسمت سے بابر کو ایک ٹیکسی سے اتر کر بازار کی طرف آتے دیکھا۔ وہ اسی طرح موٹر سائیکل چلاتا بابر کے نزدیک پہنچ گیا۔ سیدھے جرینا ہوٹل پر پہنچ جاؤ، فوراً، ابھی گھر نہ جانا، اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس سے کہا اور سیدھا چلتا چلا گیا۔ بابر انہی قدموں پر واپس پلٹ گیا۔ جرینا ہوٹل یہاں سے 6-7 میل دور تھا۔ جب وہ ہوٹل پر پہنچا تو عارف میاں پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ اس نے بابر کو بتا دیا کہ تنظیم کی طرف سے کالیاروں سے بابر کے قتل کی مہم سونپی گئی ہے۔ انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کھیلے ہیں، جہاں میرے جیسے کانٹے کو نکالنے کا سامان کیا ہے وہاں تمہاری وفاداری کو بھی آزمایا ہے۔ تم خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہو عارف بھائی، میرا ذہن تو معاف ہو چکا ہے، بابر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ وقت کم ہے میرے دوست، جہاں تک میرے ذہن نے سوچا ہے مجھے اس مصیبت کا ایک ہی حل نظر آتا ہے، تم یہاں سے گھر نہیں جاؤ گے، دوسرے کسی صوبے کی طرف نکل جاؤ، وہاں سے جس طرح بھی ممکن ہو سوائے بھارت کے کسی بھی دوسرے ملک کی طرف اپنی شناخت بدل کر نکلنے کی کوشش کرو۔ بابر، میرا ضمیر ضرور مر گیا ہے لیکن میری غیرت ابھی نہیں مری۔ خدا جانے شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیحت دینے کے لیے ہی اس سانحے سے دوچار کیا ہے۔ میں بھی تمہارے راستے کا مسافر ہوں لیکن میرے پاؤں میں بہت مضبوط بیڑیاں ہیں، مجھے یہ بیڑیاں کاٹنی ہیں، ضرور کاٹنی ہے اور انشاءاللہ کاٹوں گا، لیکن حکمت سے۔ میں ان کو اندر سے پھاڑ کر رکھ دوں گا۔ اسے اپنی آواز خود اجنبی لگ رہی تھی۔ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے۔ اچھا دوست، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اپنی ماں اور بہنوں کو خدا کے بعد تمہارے آسرے پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ ممکن ہو تو میرے گھر سے میری چیک بک لے لینا، میں چاہتا ہوں بینک سے رقم ہی نکلوا لی جائے، اب قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت تو محسوس ہوگی۔ بابر نے کاغذ پر اپنی والدہ کے نام پیغام لکھ کر اسے تھماتے ہوئے کہا۔ بابر سے جدا ہو کر وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ اس کی طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ میناکشی حسب معمول گھر سے غائب تھی۔ کیا بنے گا اس ملک کا؟ جب کبھی یہ خیال آتا وہ گھبرا اٹھتا۔ خدا جانے کون سی ایسی طاقت تھی جس نے ابھی تک اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھا ہوا تھا، جبکہ ہوس اقتدار میں اندھے اپنی زمین کا رزق کھا کر پاکستان کے ٹکڑوں پر پلنے والے جانے کتنے انسان نما بھیڑیے پاکستان کی رگوں پر اپنے دانت گاڑے بیٹھے تھے۔ ان کے زہریلے دانت جسد ملی میں بہت دور تک اتر گئے تھے۔ ان لوگوں نے مادر وطن کا سودا کہاں کہاں نہیں کیا تھا۔ ایسے ایسے مناظر انہیں دیکھنے کو ملے تھے کہ خدا کی پناہ، بابا صاحب کے آستانے پر غیر ملکیوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ یہ لوگ آخر کیا کرنے آتے تھے؟ ایک لسانی تنظیم جس کا وجود پاکستان کے 2-3 شہروں سے باہر کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، ایسی تنظیم کے سربراہ سے انہیں کیا مطلب ہو سکتا تھا؟
سب کچھ حکمرانوں کے علم میں تھا. انہوں نے درجنوں ایجنسیاں یوں ہی نہیں پال رکھی تھیں. ان کے پاس غلاموں کی ایک فوج ظفر موجود تھی جو انہیں پل پل کی خبر دیا کرتی تھی، سیاسی ہوا کے رخ کا تعین کیا کرتی تھی. لیکن وہ بھولے بادشاہ بنے بابا صاحب کی عظمت کے گن گاتے تھے. انہیں اندازہ تھا کہ اس صوبے میں بابا صاحب ایک طاقت ہے، ایک ایسی طاقت جو کسی بھی پلڑے میں اپنا وزن ڈال دے تو طاقت کا توازن ہی بگڑ جائے گا. وہ بابا صاحب کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے تھے. ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا کر بھی وہ بابا صاحب کو خوش رکھنے پر تلے ہوئے تھے. آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے گھر والوں نے عارف میاں کو اتنی بے قراری کے عالم میں دیکھا تھا. خیریت تو ہے بیٹا؟ بوڑھی ماں سے نہ رہا گیا. سب ٹھیک ہے اماں. اماں تم ایک کام کرو، لیکن ایک بات غور سے سن لینا، مجھ سے کوئی سوال مت کرنا. ابھی جاؤ اور بابر کی امی کو کسی بہانے سے گھر لے آؤ. اس نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا. ارے بیٹا، اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ لیے آتی ہوں، ابھی ذرا ہنڈیا دیکھ لوں. اماں خدا کے لیے تم ابھی جاؤ. اس نے اس طرح عالم وحشت میں اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا کہ بوڑھی عورت کا کلیجہ دھک سے رہ گیا. اچھا جاتی ہوں، ابھی جاتی ہوں، تم مطمئن رہو، آرام سے لیٹ جاؤ، میں جا رہی ہوں. بوڑھی عورت کی حیرانگی میں اب پریشانی نمایاں تھی. اس نے اپنا برقع اٹھایا اور بابر کے گھر کی طرف چل دی. شاید بابر کی ماں کے لیے بھی یہ بڑی عجیب بات تھی کہ عارف میاں نے اسے فوری بلا بھیجا ہے. ایسا زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا. اس کے گھر کے دروازے اس پر بند ہی کب ہوئے تھے؟ وہ بچپن سے ان کے گھر کے فرد کی طرح ان کے درمیان آ جا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد دونوں بوڑھی عورتیں عارف میاں کے گھر موجود تھیں. اماں آپ ذرا باہر چلیں، میں نے خالہ جی سے ضروری بات کرنی ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ماں کو آہستہ سے کمرے سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا. بیٹھیے خالہ جان، میں آپ کو اس طرح زحمت دینے کی معافی چاہتا ہوں، لیکن مجبوری تھی. بابر کی زندگی کا مسئلہ تھا. مجھے امید ہے آپ حوصلے اور جرأت سے کام لیں گی. پہلے یہ خط پڑھ لیجئے. اتنا کہہ کر اس نے بابر کی والدہ کو بابر کا مختصر خط تھما دیا. پریشان اور بکھلائی ہوئی بوڑھی عورت نے خط کپ کپاتے ہاتھوں سے تھاما اور پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا کہ فی الوقت وہ کچھ مدت کے لیے اپنے گھر والوں سے الگ ہو رہا ہے اور اپنی والدہ کو کہا تھا کہ وہ سوائے عارف میاں کے اور کسی پر اعتبار نہ کریں. خط پڑھنے کے بعد انہوں نے استفہامیہ نظروں سے عارف میاں کی طرف دیکھا. خالہ جی، وقت بہت کم ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں. بابا صاحب کی طرف سے بابر کو قتل کرنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں اور بننے بھائی کو مہم سونپ دی گئی ہے. اس کی جان کی سلامتی کے لیے اس کا فوراً پردے سے غائب ہو جانا ضروری تھا. میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ بابر کی جان بچانے کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا. ارم اور حسنہ میری بہنیں ہیں، انہیں کبھی بابر کی کمی کا احساس نہیں ہوگا. اگر آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا یا خدا نخواستہ دیواروں کو بھی اس راز کا علم ہو گیا کہ بابر فرار ہو چکا ہے اور اس میں میرا ہاتھ شامل ہے، تو وہ درندے جن کی چنگل میں ہم پھنس چکے ہیں میرے اور آپ کے گھرانے کے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دیں گے. فی الوقت یہ راز میرے، آپ کے اور خدا کے درمیان رہے گا. مجھے کیا کرنا ہوگا بیٹے؟ بابر کی ماں نے اچانک ہی کہا تھا. اس کے لہجے میں چھپے اعتماد نے عارف میاں کا حوصلہ بہت بڑھا دیا. انہیں یقین ہونے لگا تھا کہ خالہ ان سے ہر ممکن تعاون کرے گی اور یہ خطرہ ٹل جائے گا. آپ میرا مطلب سمجھ گئی ہیں نا؟ اس وقت 5 بج رہے ہیں. آپ جب پولیس اسٹیشن جائیں تو رپورٹ درج کروانے کا وقت آج صبح یا دوپہر کا لکھوائیے اور یہ کہیے گا کہ اطلاع دیے بغیر بابر گزشتہ 40 گھنٹے سے غائب ہے. چونکہ وہ تنظیم کا سرکردہ ممبر ہے، اس سے مخالف تنظیم کی طرف سے جان کا خطرہ تھا. عین ممکن ہے کہ کسی نے اسے اغوا کر لیا ہو. اس بات کا خیال رہے کہ اس ڈرامے کو کسی بھی مرحلے پر غیر حقیقی نظر نہیں آنا چاہیے. مجھے علم ہے کہ وہ کل رات گھر پر نہیں تھا اور اسے پرسوں بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ آج کل وہ تنظیم کے لوگوں سے کچھ دور دور رہنے لگا تھا. عارف میاں نے سارا پلان سمجھاتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے بیٹا، ایسا ہی ہوگا. مجھے تمہاری اور بابر کی دوستی پر فخر رہے گا. اس نے زندگی میں شاید یہی ایک اچھا کام کیا تھا کہ تمہارے ساتھ دوستی رکھی. ارم اور حسنہ کو میں انشاءاللہ سنبھال لوں گی. بابر میری واحد اولاد نرینہ ہے، اس کے باپ کا سایہ ہم پر نہیں ہے. اب اچھا یا برا لے دے کہ اگر ہمارے لیے اس بے رحم دنیا میں کوئی آسرا ہے تو اسی بیٹے کا. ان کی آواز پر آ گئی تھی. ضبط کے مضبوط بندھن توڑ کر آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے، لیکن بوڑھی اور معزز خاتون نے اینک اتار کر آنکھیں صاف کی اور مضبوط ارادے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. کالیا شام کو جب عارف میاں سے ملنے آیا تو بابر کے غائب ہونے کی خبر نے اسے چونکا دیا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کالیا نے حیرانگی سے پوچھا. میرا مطلب کیا ہے یار؟ میں نے کوئی غیر ملکی زبان نہیں بولی. وہ گزشتہ 2 دن سے غائب اور سنا ہے کہ اس کی والدہ نے تھانے میں اس کے اغوا کی رپورٹ بھی لکھوا دی ہے. عارف میاں نے وضاحت کی. اب تیرے کی بھاگیا سالہ،
कालिया ने उसे गाली बकते हुए कहा। या भगा दिया गया? आरिफ मियां ने मानी खेज नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या बात कर रहे हो तुम? होश में तो हो? कालिया चकरा कर रह गया था। कालिया 59 में कोई दुश्मन का आदमी बैठा है, जो भी फैसला हो उसकी इत्तला बाहर आ जाती है। मुझे पहले से शक था कि जरूर दाल में कुछ काला है। अब मुझे यकीन होने लगा कि हम में गद्दार भी पैदा हो गए हैं। जरूर किसी ने बाबर को बता दिया होगा कि उसके कत्ल का हुक्म जारी हो चुका है और वो भाग गया। ये अगवा की रिपोर्ट तो मुझे कोई ड्रामा ही नजर आ रही है। इसके पसे पर्दा कोई और खेल खेला गया है। खैर जाएगा कहां, मैं तो उसे जमीन की 7वीं तह से निकालकर भन्ने भाई के सामने पेश कर दूंगा। आरिफ मियां बड़ी शानदार अदाकारी कर रहे थे। कालिया घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसे यह खौफ दामनगीर होने लगा था कहीं बाबर के फरार में उसका हाथ शामिल न कर दिया जाए, क्योंकि कालिया को बन्ने भाई ने आरिफ मियां से 2 रोज पहले एतमाद में लेकर यह हुक्म सुनाया था और इस बात के इम्कान ज्यादा थे कि उस पर शक किया जा सकता, क्योंकि आरिफ मियां के घर पहुंचने से पहले ही बाबर गायब हो चुका था। दोनों थोड़ी देर बाद आरिफ मियां की गाड़ी पर बन्ने भाई की तरफ जा रहे थे। बन्ने भाई किसी काम से घर से बाहर थे। दोनों मेहमान खाने में उनके मुंतजर थे। रात के जब बन्ने भाई की वापसी हुई तो उनकी लटकी हुई शक्लें देखकर उनका माथा ठनका। बन्ने भाई भाग गया साला। इस मर्तबा कालिया ने पहल की। नहीं बन्ने भाई, भगा दिया गया। आरिफ मियां ने हमला किया। क्या मतलब है तुम्हारा? बन्ने भाई का पारा अचानक चढ़ गया। उसकी मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि बाबर 2 दिन से गायब है। कालिया ने वजाहत की। कहीं झूठ तो नहीं कह रही साली? बन्ने भाई ने गुस्से से कहा। नहीं बन्ने भाई, मैंने अच्छी तरह इंक्वायरी कर ली है। 2 दिन से उसे किसी ने नहीं देखा। मकामी यूनियन में तो उसका आना जाना पहले भी कम था, अब तो वो उधर का रुख ही नहीं करता था। आरिफ मियां ने वजाहत की। यह भी तो मुमकिन है मुखालिफों ने उसे अगवा कर लिया हो, आखिर उसके दुश्मन भी तो बहुत हैं। कालिया ने कहना चाहा। कालिया यार, तुम आखिर ये साबित करने पर क्यों तुले हुए कि वो खुद गायब नहीं हुआ, जबकि मेरा इस्तदलाल ये है कि वो खुद गायब हुआ है और ऐन मुमकिन है कि उसे 2 दिन पहले ही किसी ने भाग जाने का मशवरा दिया हो। आखिर आस्तीन के सांप कहां नहीं पाए जाते? ये जो सरकारी एजेंसियों के लोग शिकारी कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते फिरते, तो क्या वो झक मार रहे हैं? कोई तो उन्हें अपने काम का आदमी मिला होगा। अब सूरत हाल ये बन गई थी कि कालिया को आरिफ मियां इस तरह हेर फेर करके बात बताते थे कि वो बेचारा मुसलसल सफाइयां पेश कर रहा था, जिससे बन्ने भाई के जहन ने यह मफरूजा कायम कर लिया कि अगर ये बेकसूर है तो आरिफ मियां की तरह जुर्रत से बात क्यों नहीं कर रहा और इस तरह घबराया घबराया सा क्यों नजर आ रहा है। बन्ने भाई खाने का कहकर अगली कोई बात सुने बगैर दूसरे कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो फोन पर 59 में बात कर रहे थे, जहां से मशवरे के बाद उन्होंने कोई इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया था। कालिया तंजीम का बड़ा पुराना जानिसार था। अब तक बन्ने भाई के हुक्म पर वो दर्जनों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका था। उसने आरिफ मियां की तरह भारतीय इंटेलिजेंस के ट्रेनिंग कैंप में खुसूसी तरबियत हासिल की थी। अब तक मुल्क के कई इंतहाई अहम और खुफिया राज कालिया के जरिए रॉ को पहुंच चुके थे। बन्ने भाई के दिमाग में ये बात ऐसी बैठी कि फिर वो इसी पर कायम हो गए। उन्होंने सोचा, यूं भी कालिया उनके इतने गुनाहों में शरीक हो चुका है कि अगर वो किसी सरकारी एजेंसी के हत्थे चढ़ गया तो उन्हें जहन्नम रसीद करवा देगा। इस मर्तबा जब बन्ने भाई कमरे में दाखिल हुए तो उनके साथ 2 मुसल्लह बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। बांध दो साले को और ले जाओ 59 में। उन्होंने अंदर दाखिल होते ही कालिया की तरफ इशारा करके उन्हें हुक्म दिया। दोनों के कालिया की तरफ बढ़ने से पहले आरिफ मियां का हाथ चल गया। उन्होंने अचानक उठकर खड़े होने वाले कालिया के घुटने पर ऐसा हाथ मारा कि वो मुंह के बल नीचे आन गिरा। साला भागना चाहता है, हमें बेवकूफ बना रहा है। कमीना पाजी गद्दार, तेरी खाल खींचकर जिस्म से अलग कर दूंगा मैं। हाँ। आरिफ मियां अपनी अदाकारी के मुकम्मल जौहर दिखा रहे थे और दोनों बॉडीगार्ड्स कालिया के हाथ पांव बांध कर वहां फेंक गए। तुमने अच्छा नहीं किया आरिफ मियां। अब मैं कितना बुरा सही, तुम्हारे खिलाफ मैंने कभी जुबान नहीं खोली। जो शख्स मेरे हाथ पांव बांधकर तुम्हारे हवाले करा, उसने मुझे भी हुक्म दिया था कि मामूली शक गुजरने पर तुम्हें गोली मार दूं। मैं चाहता तो यहां आने से पहले तुम्हारा काम तमाम करके कह देता कि तुमने बाबर को फरार करवाया है और कोई मुझसे ना पूछता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जबकि तुमने कम से कम इस मर्तबा मुझे गलत फंसवाया है। हालांकि तुमसे ज्यादा बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता कि मैंने बाबर को फरार नहीं करवाया। आरिफ मियां, मुझे अब भी तुमसे कोई शिकवा नहीं है। अव्वल तो ये लोग मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं इनकी बेशुमार गुनाहों का ऐनी शाहिद हूं। पर एक बात मैं खुदा को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूं कि अगर मैं जिंदा बच गया तो अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए बन्ने भाई को कुत्ते की मौत जरूर मार दूंगा मैं। ये मेरा खुदा ताला से अहद है। अगर उसने अपनी रहमत की और मेरे गुनाह माफ कर दिए तो वो मुझे जरूर गुनाहों का कफारा अदा करने की मोहलत देगा। बाबर वाले वाकये के बाद से आरिफ मियां को यूं महसूस होने लगा था जैसे किसी ने उनका दिल निकालकर वहां कोई और दिल रख दिया है। उनके ख्यालात यकसर बदलने लगे थे। कम से कम तंजीम के मामले में उन्हें कोई गलतफहमी बाकी नहीं रही थी। इस वक्त भी अजीब हादसा गुजरा। उन्हें यूं लगा जैसे कालिया सच कह रहा है।
जैसे वाकई उसके ख्यालात बदल गए हैं। कालिया, मुझे इस बात का तो इल्म नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच, लेकिन अगर वाकई तुम्हारे अंदर कोई इनकलाब आ गया है तो मैं भी इतना गिरा हुआ इंसान नहीं कि तुम्हें इस तरह मर जाने दूं। बातें करते करते वो कालिया के हाथों की रस्सियों की गांठें खोलकर उन्हें इतनी ढीली कर चुका था कि अब वो आसानी से अपने पांव की रस्सियां खोल सकता था। एम्बुलेंस आ गई भाई, बन्ने भाई ने अचानक अंदर आकर उन्हें मुत्तला किया। बन्ने भाई के चेहरे पर बरसती लानत कई गुना बढ़ गई। ठीक है बन्ने भाई, मरीज को भेज देते हैं, मैं भी पहुंचता हूं और करता हूं इसका ऑपरेशन। ले जाओ साले को। आरिफ मियां की बात खत्म होने पर बन्ने भाई के हलक से बुलंद होने वाले खूंखार कहकहे से कमरे के दीवारों दर हिलकर रह गए थे। आओ मियां चलते हैं, ये कहते हुए आरिफ मियां ने जमीन पर गिरे कालिया को उठाकर खड़ा कर दिया। कमरे के कोने में रखे सुर्ख रंग के फोन की घंटी बजी। ये शायद बन्ने भाई का खुसूसी फोन था जिसको वो खुद सुना करता था। शराब के नशे में धुत बन्ने भाई ने फोन उठाया तो वो पहले की तरह मुस्तैद था। दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया उसने तो बन्ने भाई का नशा हरण कर दिया और फोन उसके हाथों से गिरते गिरते बचा। बमुश्किल खुद को बन्ने भाई ने संभालते हुए सोफे पर ढेर किया था। आरिफ मियां जान तो गए थे कि क्या खबर उन्हें सुनाई गई है जिसने बन्ने भाई के गुब्बारे से हवा निकाल दी है, फिर भी उसने बेचैनी का मुजाहरा जरूरी समझा। खैरियत है बन्ने भाई, क्या बात है, क्या बात है? आप? कालिया साला कुत्ते का बच्चा भाग गया भैया। एम्बुलेंस में उसने अपनी रस्सियां खोली, एक नर्स को जान से मार डाला और दूसरी करीबुल मर गए। बन्ने भाई के मुंह से गुस्से से सिवाय गालियों और मुगल्लजात के और कोई ढंग की बात नहीं निकल रही थी। समझ नहीं आती, साला जादूगर था, इतनी मजबूती से उसे पहरेदारों ने बांधा था और वो बन्ने भाई। अचानक आरिफ मियां को एक और ख्याल आ गया। मैं क्या? बन्ने भाई ने इस तरह आरिफ मियां की तरफ देखा था जैसे वो यहीं से जादू करके कालिया को दोबारा बांधकर ले आएगा। आपके पहरेदार? मेरा मतलब है। आरिफ मियां ने चबा चबा कर ये अल्फाज अदा किए थे और बात को अधूरा छोड़ दिया था। नहीं, ये उधर के लोग हैं, ये गद्दारी नहीं कर सकते, बन्ने भाई ने फतवा सुना दिया। बन्ने भाई, क्या बदमज़गी फैला दी है तुमने? अरे लानत भेजो, अगर कालिया भागकर कहीं चला गया, भागकर जाएगा कहां? कौन सी मां के पास जाएगा? बाबा साहब के अकीदतमंद उसे जहां देखेंगे घेर कर मार डालेंगे। हमारे तो रंग में भंग ना डालो। रुखसाना जो खामोशी से कोने में बैठी अपने हाथ में पकड़ी प्लेट में धरा खाना मुकम्मल कर रही थी, उससे गुस्सा आने लगा। हाँ बन्ने भाई, आप तो यूं घबरा गए जैसे ये कोई अनहोनी बात हो गई। अरे अभी चंद रोज पहले ही वो साला इंटेलिजेंस वाला ऑफिसर भी तो 59 से भाग गया था। क्या कर लिया उसने? हैं? दूसरी फाहिशा को खांसी चढ़ गई थी। उसने शेरगुल के फरार की तरफ इशारा किया। बन्ने भाई, अगर अब तुमने इस मौजू पर बात की तो मैं आरिफ मियां के साथ यहां से चली जाऊंगी, समझे आप? रुखसाना ने गुस्से से खौलते हुए कहा। अरे साहब, आप क्यों नाराज हो रही हैं? मैं माफी चाहता हूं, आपको परेशान किया, बन्ने भाई ने खाने की मेज की तरफ बढ़ते हुए कहा। चारों दोबारा खाने में मसरूफ हो गए। बन्ने भाई यूं तो यहां होने वाली फहश और बेहुदा गुफ्तगू में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उनका जहन अभी तक कालिया में उलझा हुआ था। बन्ने भाई को समझ नहीं आ रही थी कि कालिया ने आखिर इतनी मजबूत गांठें किस तरह खोल ली हैं। आखिर किसने उसकी मदद की? इसके साथ ही कैसेट नंबर 2 अपने इख्तिताम को पहुंची। बकिया के लिए कैसेट नंबर 3 लगा लीजिए। अगर आप बोलती किताबों के बारे में हमसे राब्ता करना चाहें तो टेलीफोन नंबर 22533803 या पीओ बॉक्स नंबर 1652 इस्लामाबाद पर साइमा अमार से राब्ता करें। शुक्रिया।